बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान एक कब्जा ग्रुप के कब्जे में है। मैं आपको दिखाता हूं कि सूरत हाल क्या है। नाज़रीन, पहले आप ये खबर देखें। मीडिया से मुबैना तौर पे एक और मुलाकात की गई है। हमाद अजहर का दावा है कि जराए बताते हैं कि चैनल मालिकान की मीटिंग हुई, कहा गया सीधे हो जाओ वरना डंडा, टाउट साफियों को ज्यादा से ज्यादा एयर टाइम दिया जाए। फस्तायत के फरोग और झूठ के प्रचार में जियो की खिदमात को मिसाल के तौर पर पेश किया गया। पुराने टाउट पिट गए हैं और अब इनकी मदद के लिए नए टाउट लॉन्च होंगे। यानी मीडिया मालिकान से मुबैना तौर पे कंपनी सरकार के अफसरान की मीटिंग हुई है। आपको एक मजेदार वाकया सुनाता हूं। मजेदार क्या है, ये पाकिस्तान का अलमिया है कि कैसा कब्जा ग्रुप पाकिस्तान पे काबिज है। इनके अपने ही एक रिटायर्ड अफसर हैं, उनकी कार चोरी हो जाती है। उसके बाद उनसे राब्ता किया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान को सपोर्ट करना छोड़ दें तो आपकी कार आपको वापस मिल जाएगी। लोग सोचते हैं कि कार चोरियां करते हैं, यहाँ पे पार्टी छुड़वाने के लिए भी कारें चोरी हो रही हैं। किसी का बाइक चोरी हो रहा है, किसी का घर तोड़ा जा रहा है। यानी ऐसी छोटी छोटी हरकतें करके भी इमरान खान के खिलाफ हरबे आजमाए जा रहे हैं। मैं एक मशवरा देना चाहता हूं, क्योंकि जिन लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ है इमरान खान से कि उन्हें क्या करना चाहिए। कहते हैं कि ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन इमरान खान ने लड़ लिया तो क्यामत आ जाएगी। भाई, बड़ा आसान है। बाजवा और राहिल शरीफ को लाइन में लगाएं। मैंने बल्कि जो ट्वीट किया है वो दोहरा देता हूं कि देखिए, आप खुद को ही खुद साख्ता 99% मकबूल करार देते हैं जी कि हम अवाम में 99% मकबूल हैं। आपकी मकबूलियत भी साबित हो जाएगी। देखिए, आप इमरान खान को पाकिस्तान में शिकस्त नहीं दे सके इलेक्शन में। आपकी सारी पार्टियां मिल के भी इमरान खान जितना वोट नहीं ले सके। फिर आपको फॉर्म 47 तैयार करने पड़े। चलिए, आप पाकिस्तान में नहीं शिकस्त दे सकते, ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन में दे लें। राहिल शरीफ की सीवी भेजें, बाजवा की सीवी भेजें, देखते हैं फिर वहां पे सीवी कबूल भी होती है या नहीं होती है। पता चल जाएगा आपको आप कितने पानी में हैं। और बल्कि ऑक्सफोर्ड से रिलेटेड पहले ये देख लें, जो कल से नून लीगियों ने लगाया हुआ है प्रोपेगेंडा कि देखें जी, पता नहीं डिसग्रेस लिख दिया कि क्या। ये द वीक लिखता है, द रेस टू बी द नेक्स्ट चांसलर ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इमरान खान इज रनिंग फॉर ऑफिस फॉर हिस्टोरिक पोजीशन फ्रॉम हिज प्रिजन सेल। मुसलसल मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा है। आपने कितनी बार ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन का नाम सुना है या इसमें इंटरेस्ट देखा है? दुनिया का इतना होते रहते हैं, लोग चेंज होते रहते हैं, कोई आता है कोई जाता है। पहली बार पूरी दुनिया में इतना इंटरेस्ट इनके इलेक्शन में पैदा हुआ है। किस शख्सियत की वजह से? इमरान अहमद खान न्याजी की वजह से। खबर देख लें, खालिद जमील, इन्होंने ये खबर शेयर की है। ये सहाफ़ी हैं बड़े ज़बरदस्त। माली बहरान की वजह से रवां माली साल के दूसरे माह ही, यानी अभी बजट आने के 2-2.5 माह हुए हैं, वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में 300 अरब रुपए की कटौती कर दी गई। डैमों, नहरों, बिजली, आला तालीम, स्पार्को, प्लानिंग, अरकान पार्लियामेंट के फंड्स में कमी, सड़कों, पुलों, पब्लिक प्राइवेट शराकत के लिए फंड्स में इजाफा किया गया। तो ऑलरेडी आपकी आला तालीम, बिजली, नहरों और डैमों को बनाने के लिए जो पैसा चाहिए, वहां से कटौती कर दी गई है। अब डैम बनेंगे तो सस्ती बिजली बनेगी। इन्होंने डैमों के फंड से निकाल लिया और दूसरी तरफ पैसा लगा रहे हैं कि सड़कें बना लें। यानी पैसा वहां पे किक बैक सारा कुछ 300 अरब रुपया निकाल लिया गया है। अब हमारा पीएसडीबी कितना होता है? 1000 अरब होगा, 1200, 1400, 1500 अरब होगा। उसमें से 300 निकाल लो, कितना बड़ा डेंट पड़ता है, सोचें। हम कोई अमेरिका तो है नहीं। तो ये हैं खबरें मेरे पाकिस्तानी, हालात हमारे क्या हैं। अब एक और चीज देख लें कि कंपनी क्या करने जा रही है। अब देखें जरा कि किस तरह पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। ये आप देखें जरा क्या लिखा हुआ है। असी तुहाडे बच्चे पढ़ाइए, तुसी साडे बंदे मारो। अब ये बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल। इस बयानी में बड़े फ्लॉज हैं। ये पंजाब और बलूचिस्तान की लड़ाई करवाने की जो कोशिश है, जो पाकिस्तान के टुकड़े करने की साजिश हो रही है अमेरिका और भारत की इमा पे, और जिसमें शायद इसराइल भी शामिल है। और ये करने वाले कोई और नहीं है, ये खुद साख्ता मुहाफिज हैं जो ये साजिश कर रहे हैं। ये देखें जरा अहमद फराद साहब ने क्या लिखा है इसके ऊपर। ये बहुत खतरनाक खेल है। मुझे हिरासत के दौरान एक फौजी अफसर ने कश्मीरी होने का ताना दिया और पिछले कई रोज से मेरी पोस्टों पर कश्मीरियों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। इससे पहले नून लीग और अस्करिया के यही टाउट पठानों के खिलाफ नफरत फैला रहे थे, और अब ये दिहाड़ी बाज बलोचों के खिलाफ एक मुनज्जम मुहिम चला रहे हैं। इन्हें इमरान खान की दुश्मनी में मुल्क के 100
ٹکڑے بھی کرنے پڑیں گے تو کر گزریں گے. 10,000 کی اوقات پر 12 لاکھ کی نوکری ایسے نہیں ملتی. ایک طرف پلے کارڈ دیکھیں کہ ہم تمہارے بچے پڑھائیں اور تم ہمارے بچے مارو، مطلب اس بیانیے کا فلا سمجھ لیں. کہہ رہے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہیں، بی ایل اے ہیں، یہ ہے وہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم تمہارے بھیا، تم یعنی بی ایل اے والوں کے بچے پڑھا رہے ہو، تم دہشت گردوں کے بچے پڑھا رہے ہو، اتنے تم اچھے ہو گئے ہو. کیونکہ یہ کمپنی کا بیان نہیں ہے اس لیے بات کر رہا ہوں. یہ پنجاب کے والے سے میں بات نہیں کر رہا ہوں، کہ میں تو پاکستان کی بات کرتا ہوں. میں تو ان کو تفرقہ پھیلانے نہیں دوں گا انشاءاللہ تعالی. ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ان کی ہر مکروہ اور ذلیل قسم کی کوشش ناکام بنائیں. ہم کیسے کارڈ کھیل رہے ہیں، پورے پاکستان میں آگ لگائی ہوئی ہے انہوں نے. 77 ایئرز سے بار بار میں دہراتا ہوں ایک لفظ کے بلا شرکت غیر اقتدار پہ ان کا قبضہ ہے. آج پاکستان کا کوئی ایک گوشہ نہیں ہے جہاں عوام عافیت سے رہ رہی ہو. ہم انہیں کس چیز کی تنخواہ دیتے ہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے، آپ بھی کمنٹ میں بتائیں. ہم انہیں تنخواہ دیتے ہیں کہ آپ ہماری زندگی کو محفوظ بنائیں تاکہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں آزادی کے ساتھ. ٹوٹل تنخواہ ہم اپنی فوج کو اس چیز کی دیتے ہیں، ہماری سرحدیں محفوظ ہوں تاکہ ہم آزادی سے زندگی گزار سکیں. اور آپ ہماری حفاظت کریں گے تو ہم آزادی سے اس ملک کی چار دیواری میں جی سکیں گے. جو بولنا ہے وہ بولیں گے، جو کرنا ہے وہ کریں گے. اور بیسک مقصد کہ پاکستان ترقی کرے. 70 سال سے ان کو ہم تنخواہ تو دے رہے ہیں، لیکن یہ بجائے اس کے کہ جو ہم چاہتے ہیں کریں، یہ کہتی ہیں جو یہ چاہتے ہیں وہ ہم نے کرنا ہے. ہم سے ڈیمانڈیں ہو رہی ہیں، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کرو گے تو تم پاکستانی ہو ورنہ تم غدار ہو. مطلب جس کو تنخواہ ہم دیتے ہیں وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم غدار ہیں. یعنی میرا چوکی دار آ کے مجھے بتایا کہ صاحب جی آپ غدار ہیں، آپ نے میرے ساتھ وفا نہیں کی ہے، میرے ساتھ وفا کریں گے تو آپ محب وطن ہیں ورنہ آپ غدار ہیں. آپ ذرا دیکھیں کہ ہماری عدالتیں کتنی بے بس ہیں. ہائی کورٹس میں جاتے ہیں، فلاں بندہ اغوا، اب ادھر مشوانی کے بھائیوں کا معاملہ ہے، ہائی کورٹس کچھ نہیں کر پا رہے. اٹارنی جنرل بے شرم انسان آتا ہے، منصور اوان جو ہے، ان طاغوتی قوتوں کا یہ بندہ دلال ہے. یقین مانیں، مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ ایک ہی لا فرم سے ہیں، بابر ستار صاحب اور ایک ہی منصور اوان. اسی لیے وہ شعر یاد آتا ہے کہ کرگس کا جہاں ہو رہا ہے، شاہی کا جہاں ہو رہا ہے. ایک ہی جگہ ہے دونوں کی پرواز، ایک ہی لا فرم سے ہیں. ایک بندہ دلالی کر رہا ہے کوئلوں کی، ایک بندہ جا کے اپنے آپ کو کہاں اس نے ہمالیہ پہ پہنچا دیا. کہتے ہیں جی ٹائم دے دیں، کوشش کر رہے ہیں ہم. جب حکومت کا ایک نمائندہ عدالت کو آ کے بتاتا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پاگلوں کا ایک گروہ پاکستان پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اس پاگلوں کے گروہ سے ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے یہ بندے چھوڑ دو. وہ پاگلوں کا گروہ آپ کو پتا ہے کیا کرتا ہے؟ وہ جا کے جیسے ڈپٹی کمشنر ڈیالہ جیل کا، اس کی فیملی کو جا کے کہتے ہیں کوئی عدالت کچھ نہیں کر سکے گی، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. ایسے قبضہ گروپ نے پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے. مجھے ہم سب پہ 25 کروڑ عوام پہ ترس آتا ہے، کیونکہ ہم 70 سالوں سے اس ظلم اور جبر کو سہ رہے ہیں. امیجن کرو ہماری غلامی کی حد، ہم کس قدر غلام ہیں. غیروں کی غلامی نہیں، ہم اپنوں کی غلامی کر رہے ہیں. پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کی غلامی کی، اب ویسٹ پاکستان کمپنی کی غلامی کر رہے ہیں. کیسی غلامی ہے؟ تم اپنی مرضی سے بول تک نہیں سکتے، اپنی مرضی سے لکھ نہیں سکتے. سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ابھی تک ان کی فیملی کے ذریعے لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، پریشر ڈالا جا رہا ہے، لوگوں کو اس قدر تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کتنے کتنے لوگ ٹویٹر چھوڑ کے خاموش ہوئے ہوئے ہیں. ان کی فیملیز کے ذریعے ان کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے، ان کی گھر کی عورتوں پہ ہاتھ ڈالنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں. ایسا قبضہ گروپ ہے، کوئی اخلاقیات نہیں ہے، موریلٹی صفر. اوپر سے جو حکم آتا ہے لکیر کے فقیر اس پہ عمل کرتے ہیں. ایک سیکنڈ کے لیے نہیں سوچتے کہ قرآن میں اس حوالے سے کتنے سخت احکامات ہیں. چادر چار دیواری، اس قدر بتایا گیا کہ دن کے ٹائم کسی کے گھر نہ جاؤ، لوگوں کے سونے کا وقت ہوتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاؤ، یہ قرآن کا حکم ہے. اب مجھے بتائیں جو گھر کے دروازے توڑ دیں. آفس جی آپ سے اب میرا سوال ہے، قرآن کی آیتوں کا آپ پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، غلط، وہ بھی غلط. صحیح موقع پہ آپ بات نہیں کر رہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو لکھا ہوا ہے کہ کسی کے گھر بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، یہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ جو آپ کے نام معلوم بغیر اجازت کے دروازے توڑ کے اندر آ جاتے ہیں، اس کے بارے میں کیا پھر ہوگا؟
قرآن کے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. ہمیں اللہ کا دین حکم دیتا ہے کہ دستک دو 3 بار, کوئی دروازہ نہ کھولے, دل میں برا نہ مناؤ, واپس لوٹ جاؤ. اتنا سخت حکم ہے چادر اور چار دیواری کے حوالے سے کہ تم نے دل میں بھی نہیں برا کہنا کہ کسی نے دروازہ نہیں کھولا. تو آپ لوگوں کے پاس وارنٹ ہو, کوئی قانونی مسئلہ ہو, ٹھیک ہے بھائی, ریاست ہے, اس نے کرنا ہے. بغیر وارنٹ کے, بغیر قانونی جواز کے آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. غلام بنایا ہوا ہے آپ نے 25 کروڑ لوگوں کو. اب ایک اور حرکت کر ڈالی ہے. NA-79 کی سیٹ پہ 12,000 مزید ووٹ رد کر کے ٹوٹل 23,000 ووٹ کہہ رہے ہیں ریجیکٹ کر کے نون لیگ کے بندے کو جتا دیا گیا ہے. کتنے ووٹ ریجیکٹ ہو گئے ٹوٹل؟ 12,000 مزید ریجیکٹ کر کے ان کو ہروا دیا گیا. مطلب اس قدر بے شرمی اور ڈھٹائی سے یہ کام کیے جا رہے ہیں. حامد میر کہہ رہا ہے جی جو تحریک انصاف کے MNA کو پکڑا ہوا ہے اس کو وزیر مملکت برائے داخلہ بنانے کی آفر کی گئی اور اس کو 20 ارب روپے کی آفر کی گئی. اگر ایک عام بندے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اس کا نام میں نے پہلی بار تب سنا جب انہیں اغوا کیا گیا, تو باقی تھوڑے 9 لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہوں. اس حد تک یہ چلے گئے ہیں. عمران خان دشمنی میں تمام حدیں پار کر گئے ہیں. یا تو ہونا ان کے پاس کوئی پلان ہو. دیکھیں عمران خان ان کو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, اور میں یقین مانے دل سے سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کوئی پلان عمران خان کو دکھا دیں کہ ہاں جی یہ ہماری سوچ ہے, آپ پلیز خاموش ہو جائیں, عمران خان خاموش ہو جائیں گے. یہ ہمیں بتا دیں یار کہ پلان ہے, ہم ان کے لیے کیمپین کریں گے. ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. پلان ہوتا ہم ان کا ساتھ دیتے. یہ ہمیں بتاتے جی کہ 10 سال کا یہ ہمارا پلان ہے, اس دوران ہم الیکشن بھی نہیں کروانا چاہتے, لیکن 10 سال کے بعد اگر ہم سب کچھ ٹھیک نہ کر سکے نا, یہ ہم سے معاہدہ کر لیں, 10 سال کا معاہدہ کر لیں, 10 سال کا ٹارگٹ رکھتے ہیں. پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $100 ارب, پاکستان کا GDP 1,000 ارب ڈالر, پاکستان کی ایکسپورٹس $100 ارب سے زیادہ, اوورسیز پاکستانیوں کی ریمیٹنسز $100 ارب سے زیادہ, پاکستان کا ٹیکس ٹو GDP جو ہے وہ تقریباً 15 سے 20% کے درمیان ہو جائے گا. یہ اگر آپ رکھتے ہیں, یہ میں نے موٹی موٹی 3-4 چیزیں بتائیں, میں زیادہ نہیں کر رہا بات, آپ کو زیادہ مشکل میں نہیں ڈال رہا. یہ آپ حاصل کر لیں, 10 سال اقتدار آپ کا. لیکن 10 سال کے اینڈ پہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چیز نہ ہو, آپ کو آپ کے تمام ساتھیوں سمیت راجہ بازار میں سر عام لٹکا دیا جائے گا. تمام ساتھیوں سمیت, چھوٹے عہدے پر ہے, کوئی بڑے عہدے پر ہے, جس بھی عہدے پر ہے, تمام ساتھی جو آپ کے ساتھ ہوں گے اس سارے 10 سالوں میں, 10 سال کے اینڈ پہ آپ کو لٹکا دیا جائے گا راجہ بازار میں. یہ آپ کو معاہدہ کرنا پڑے گا عوام کے ساتھ, 25 کروڑ عوام کے ساتھ. اگر آپ تیار ہیں یہ کرنے کے لیے, نہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریئلسٹک ٹارگٹ کیا ہے. 70 سال کی آپ کی جو کارکردگی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ حکومت اگر 5 سال نکال گئی, میں اپنا نام بدل دوں گا اگر پاکستان کے قرضے لگ بھگ 1 لاکھ ارب نہ ہو گئے. 1 لاکھ ارب کی میں بات کر رہا ہوں, 100 ارب نہیں, 1000 ارب نہیں, 1 لاکھ ارب روپیہ پاکستان کا قرضہ ہو جائے گا. یہ حکومت 5 سال کر گئی. تو ریئلسٹک ٹارگٹ بنانے ہیں نا. GDP ہمارا یہ 5 سال حکومت رہی, ایک بار بھی 6-7% سے گرو نہیں کرے گا, جو عمران خان کے دور میں 2 بار ہوا ہے. تو ریئلسٹک ٹارگٹ بناتے ہیں. آپ کی 70 سال کی کارکردگی یہ ہے کہ آپ نے قرضہ ہمارا 70,000 ارب کے قریب پہنچا دیا ہے. آپ کی 70 سال کی کارکردگی یہ ہے کہ آج پاکستان میں آدھی سے زیادہ آبادی خط غربت سے نیچے ہے. یہ آپ کی 70 سال کی کارکردگی ہے. آپ کی 70 سال کی کارکردگی یہ ہے کہ آج بھی کروڑوں بچے پاکستان میں اسکول ہی نہیں جا سکتے. یہ آپ کی 70 سال کی کارکردگی. 70 سال کی کارکردگی یہ ہے کہ آج پاکستان میں لوگ بجلی کا بل دینے کے لیے اپنے بھائیوں کو قتل کر رہے ہیں, اپنے گھر کی چیزیں بیچ رہے ہیں, اب بجلی کے بل ادا ہو رہے ہیں. یہ آپ کی 70 سال کی کارکردگی. نہ انصاف ہے, نہ صحت ہے, نہ تعلیم ہے, نہ استحکام ہے. یہ آپ کی 70 سال کی کارکردگی کا نچوڑ ہے. کوئی ایک ادارہ آپ نہیں بنا سکے 70 سالوں میں. جس ایک ادارے کے آپ خود چلانے والے ہیں وہ بھی آپ نے 70 سال کے اینڈ پہ تباہ و برباد کر دیا. یہ ہے آپ کی ٹوٹل کارکردگی. اب میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں 10 سال حقیقی عوامی نمائندوں کو حکومت کرنے دیں, ان ساری چیزوں میں آپ کو, ان ساری چیزوں میں جس کا میں نے نام لیا ہے, آپ کو واضح بہتری نظر آئے گی. پاکستان کا ڈیٹ ٹو GDP بھی بہتر ہو جائے گا. پاکستان کے ایکسپورٹ, زر مبادلہ کے ذخائر اور آن لائن ریمیٹنسز سب میں بہتری آ جائے گی جو آپ نہیں کر سکے 70 سالوں میں. اور پاکستان انصاف,
تعلیم اور صحت کے معاملے میں بہت بہتر ہو جائے گا، ادارے ڈیولپ ہو جائیں گے۔ 10 سال صرف دے دیں آپ اصل سویلین حکمرانوں کو، اگر یہ ساری چیزیں نہ بہتر ہوئیں، باقی صاحب کو چھوڑ دیں، مجھے لٹکا دیجیے گا، لیکن حقیقی سویلین بالادستی کے ساتھ، یہ نہیں کہ پھر بھی فیصلے جرنیل صاحب کر رہے ہیں۔ یہ چیلنج قبول کریں اور آ جائیں میدان میں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔